आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। JIT नहीं मानते, पटियाला हाउस प्लान तैयार है। क्या कादरी साहब ठीक कर रहे हैं? और क्या जनरल मुशर्रफ के शरीके जुर्म सिर्फ सियासतदान ही थे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपने FIR दर्ज कराने के बाद शफाफ तफ्तीश और एक गैर जानबदार JIT का भी वादा किया था और शहबाज शरीफ के इस्तीफे का भी वादा किया। मैंने आपको ये बात 2-3 मरतबा मौके पर वजाहत की। मैंने मुतालबा नहीं किया था, मैंने लफ्ज़ बोला था उनको मुतवज्जे कर रहा हूँ कि जब कोई इदारा इंसाफ फराहम न कर रहा हो तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, उस तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ। आज परवेज इलाही ने कहा कि एक खानदान की हुकूमत, बाकी हर जगह मातम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत एक खानदान तक महदूद कर दी गई है। यही बात इमरान खान कहते हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं और कभी कभी अल्ताफ हुसैन भी कहते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सब ऐसी बात क्यों कहते हैं जिसका असर ही नहीं होता। हर बार इलेक्शन में यही खानदानी लोग बरसर इख्तिदार आ जाते हैं और खानदानी इजारादारी तोड़ने के दावे करने वाले मुंह देखते रह जाते हैं। इमरान खान कहते हैं कि ऐसा धांधली से होता है, मैच फिक्सिंग से होता है, आरोज के जरिए होता है। शायद इसीलिए इमरान खान 100 रोजा धरने के साथ साथ जलसों के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। बल्कि कल वो गुजरावाला में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत उनकी रिकॉर्ड्स की तोड़ फोड़ शायद हुकूमत को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए आज मियां नवाज शरीफ अपनी दोहराई हुई बात दोबारा दोहराते हुए नजर आए कि कर लो धरने, कर लो जलसे, बना लो रिकॉर्ड, तोड़ दो रिकॉर्ड, इलेक्शन तो 2018 में ही होंगे। अब पता नहीं उनके इस यकीन की वजह क्या है, क्यों वो इतने पुरुमीद और इतने मुतमईन हैं। उनको हुकूमत करने का पूरा वक्त मिल जाएगा और बीच में कोई एम्पायर नहीं बोलेगा। हो सकता है कि उनका ख्याल सही हो। वैसे भी आज अमरीकी सफीर रिचर्ड ऑल्सन ने इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है। अब ऐसी मुलाकातें बामकसद ही होती हैं, बेमकसद नहीं। मकसद क्या हो सकता है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि कादरी साहब सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए हुकूमत की तश्कील करदा किसी टीम को नहीं मान रहे और जिस पटियाला हाउस प्लान का कादरी साहब को इल्म है, क्या वाकई वो मौजूद है। इन इशूज पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने। PMLN से हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरयार आफरीदी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। राना सनाउल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। कादरी साहब को आप लोगों के किसी भी काम में नेक नियति नजर ही नहीं आती है। उन्होंने आपकी दूसरी JIT है उसको भी मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना यह है कि पटियाला हाउस प्लान तैयार है, रिपोर्ट तैयार है और सिर्फ अब दस्तखत जो है वो बाकी रह गए हैं। और ये जो सारा काम है ना, सारी रिहर्सल JIT की, ये सब कुछ पटियाला हाउस का तो पता है ना राना साहब आपको, बस वहीं पे सब कुछ हुआ है। क्या कहते हैं? देखें मैं इस सिलसिले में ये गुजारिश करूंगा जी कि इस मुकदमे में अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो मुद्दई हैं या मुद्दई जो हैं वो उनके जो है वो कारकुन हैं या उनके जो मरीदेन थे वो उसमें हलाक हुए हैं जी। इसमें देखें उन्हें हक हासिल है कि वो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो जिस तरह भी जो है वो तनकीद करना चाहें या जिस तरह से वो अपना एहतजाज करना चाहें। हमारा उनके साथ इख्तलाफ कभी भी इस बात पे नहीं रहा कि वो हमारे ख़िलाफ़ अगर वो FIR अपनी मर्ज़ी से दर्ज करवाना चाहते हैं वो ना करवाएं जी, या वो तफ्तीश में अपनी मर्ज़ी से तफ्तीश चाहते हैं। ये हर केस में हर मुद्दई चाहता है, हर मुल्ज़म चाहता है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसकी भी ये कोशिश होती है, जो मुद्दई होता है उसकी भी ये कोशिश होती है। वो एक सियासी मसला था कि हमारा ये मौक़िफ़ था कि वो एक आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपना सियासी लाहेअमल जो है वो इख्तियार करें। और जब से उन्होंने ये इख्तियार किया है तो उसके बाद आपको हमारी बात में जो है वो वाज़ेह फ़र्क जो है वो महसूस हुआ होगा। राना साहब, अब इस गलत बयानी क्यों करेंगे? आपकी बात में तो वाज़ेह फ़र्क है, आप कह रहे हैं, लेकिन कादरी साहब गलत बयानी क्यों करेंगे? वो इतने वसूख से कह रहे हैं तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी कि ये JIT रिपोर्ट नहीं है, पटियाला हाउस प्लान की रिपोर्ट है।
जहां आप बैठे हुए हैं। देखें बात ये है कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग हमें भी बड़ी बातें आगे बना के सुनाते हैं, कुछ लोग उनको भी जो है वो बातें उनको बताते होंगे, लेकिन मैं तो इस हद तक यानी ये बात कहने को तैयार हूँ कि इस मामले में कुरान पाक दरमियान में रख लें, अल्लाह के घर में बैठ जाएं, ठीक है, या उनके गोशा दरूद में बैठ जाएं। बात यह है कि इस मामले में हमने किसी को ये कहा हो, मैंने या मियाँ शहबाजी ने, जाओ जाके वहाँ पे बंदों को गोलियां मार दो, ये कहना बहुत दूर की बात है। अगर हमारे ज़हन में ये सोच भी आई हो ना कि ये वहाँ पे बंदे मरने चाहिए या मारने चाहिए, तो हम उस बात के भी जो है वो सजाबार होंगे। अब इस पर्टिकुलर मसले में मेरा मौक़िफ़, कादरी साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि कादरी साहब ने एक FIR इस वाक़े की पुलिस ने दर्ज की जी। कादरी साहब ने या उनकी जमात ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया, उन्होंने बाकायदा उन्होंने अदालत में गए और अदालत में जाके उन्होंने अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज करवाई। उसके बाद इस FIR के अंदराज के बाद इस FIR की तफ्तीश के लिए GIT बनी थी। GIT को बनाने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई। अगर GIT उनकी मर्ज़ी की नहीं बनी तो वही अदालत जिस अदालत से उनको आगे रिलीफ मिला है, उस अदालत में वो GIT की फॉर्मेशन को चैलेंज करके इसे दुरुस्त करवा सकते हैं। लेकिन वो इस प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आप देखिए, मतलब कि पहले इत्तेफाक राय क्यों नहीं हो जाता कि ये मामला चैलेंज करने तक पहुंचे नहीं। और एक बात देखें, आपने GIT आप लोग अपनी मर्जी की मना रहे हैं, यानी कि कादरी साहब का मुतालबा नहीं माना, और फिर शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा भी नहीं आ रहा। कादरी साहब कह रहे हैं कि हम तफ्तीश में शामिल उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते। तो क्या दोनों बातें नहीं मानी जा सकती कादरी साहब की? देखें, बात यह है कि जहाँ तक मुकदमा दर्ज होने या इल्ज़ाम का तल्लक है, तो इस बुनियाद के ऊपर अगर किसी का इस्तीफ़ा लेना है तो फिर तो कोई बंदा रह ही नहीं सकता। फिर तो इस वक्त मौजूदा इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल है कि कमो बेश तमाम जो पोलिटिकल लीडरशिप उसमें कोई बंदा ही होगा जिसके खिलाफ जो है वो इल्ज़ाम नहीं है या FIR जो है वो दर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक इस GIT में मौजूद जो यानी ISI का एक नुमाइंदा है, IB का एक नुमाइंदा है, और जो हेड ऑफ GIT है CCPO कोयटा रज़ाक चीमा साहब, उस बंदे का उस बलोचिस्तान से उस बंदे की जो है वो सुन लेना 90% जो है ना वो उसकी सरबत जो है वो सिंध की है। और उस बंदे के ऊपर अगर थ्रू आउट लाइफ एक मरतबा भी गलत तफ्तीश करने का या करप्शन का अगर निजाम लगा हो तो मैं समझता हूँ तो कहते हैं उनको आप बाद में तरक्की दे देंगे इसके बाद। अच्छा, आप अदालत की बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आप लोग दबा कर बैठे हुए हैं, वो आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं, क्यों? जी, जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखें, जहाँ तक इस केस का तल्लक है तो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में आप इस बात को तस्लीम करें कि उन्होंने किसी के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो फिक्स नहीं की। अब ये कह देना कि ये काम जो है ये पुलिस ने किया, भाई पुलिस के खिलाफ मुकदमा तो नहीं दर्ज होगा, पुलिस में जो अफसर जिसने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उसके खिलाफ होगा ना। लेकिन उस GIT की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम समझते हैं कि पब्लिक करना जो है वो सही नहीं है, एक अमल आप समझते हैं और वो दुरुस्त अमल नहीं है। उसमें मैं अब यही बात करूंगी राना साहब आगे जो है वो। राना साहब, आपने जो फिरका वारियत की बात की ना, मार्शल साहब अभी आपने सुना कि वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करना इसलिए भी कुछ दुरुस्त नहीं है कि कुछ फिरका वारियत का एलिमेंट है। तो कितना आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और दूसरी बात ये भी बता दें, कहा जाता है कादरी साहब जो हैं वो उन्होंने शायद मैं ना मानूं कि उन्होंने ये स्टाइल अपना लिया है। लेकिन इसमें एक बात मेरी और सुन लें कि वो जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है इस वक्त एक लार्जर बेंच, यानी रिपोर्ट तो एक जज साहब की है, 3 जजेस का बेंच जो है वो केस को सुन रहा है। हमने वो रिपोर्ट भी और उसके ऊपर रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट भी, वो दोनों चीजें उस बेंच में पेश कर दी हैं। अगर वो मुनासिब समझे तो वो उसको पब्लिक कर दे, मुनासिब ना समझे तो ना पब्लिक। लेकिन आप फिर भी इसका जरूर इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, क्योंकि देखें आज मीडिया की एक एक बात पर एक एक चीज पे नजर है। क्या ऐसा हो सकता है कि पटियाला हाउस प्लान तैयार हो जाए, वहां पर सेट लग जाए, रिहर्सल हो जाए, वहां पर रिजल्ट बना लिया जाए, किसी को हवा भी ना लगे इन चीजों की? देखें, पहली बात तो ये है कि जो अभी राना साहब कह रहे थे कि चूंकि कादरी साहब और उनके लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में मुद्दई हैं और इन्होंने ये हक तस्लीम किया उनका कि उनको ये हक हासिल है
کہ جو جوڈیشل کمیشن یا JIT بنائی جائے اس کے اگر ان کے تحفظات ہیں تو وہ اس کا اظہار کریں. اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر کیا پورے KPK سے آپ کو ایک آنےسٹ آدمی نظر نہیں آتا جس کو ہیڈ بنا دیا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا؟ اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو وہ کسی کا نام تو نہیں لے رہے, آپ چن لیں, وہاں سے آدمی چن لیں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے. یعنی ان کی جو ڈیمانڈ ہے ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ان کا حق بنتا ہے, مطالبہ ٹھیک ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امپارشل آدمی چاہیے. اگر خیبر پختونخوا میں کوئی بندہ پنجاب کا ہے وہاں پر اور اگر اس کو لگا دیا جائے تو کیا اس پر بھی اعتراض ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ اس وقت ان کی یہ ڈیمانڈ ہے, آپ وہاں سے ایک امپارشل ان بائسڈ آدمی, جیسے ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بلوچستان میں ہیں ان کے بارے میں کچھ ایک امپریشن ہوگا, اسی طرح آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی تو ایسا بندہ مل سکتا ہے نا کہ جس کا امپریشن ہو, پورا اس کا کیریئر جو ہے وہ کسی قسم کا دبا نہ ہو اس کے اوپر, تو وہ لگا دیں ان کو اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ کہ وہ ہمارے خلاف جا سکتا ہے. دیکھیں ہو سکتا کی بات نہیں ہے نا جی, ہاؤس یہی لوگ سلیکٹ کریں نا جی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قادری صاحب کو نام دے رہے ہیں, یہ کریں, کم از کم آگے معاملہ تو چلے. اس پہ کیوں ہم پھنس گئے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں کا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو ضرور بلوچستان سے آپ کو دینا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, ابھی آپ نے پچھلے جوڈیشل کمیشن کا ذکر کیا, دیکھیں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ FIRs کے اوپر اتنی ہچکچاہٹ تھی, ایک کورٹ کو آرڈر کرنا پڑا. معاملات جس طرح چلے ہیں آگے, وہ بیک گراؤنڈ یہ بتاتی ہے کہ حکومت کی طرف سے کس طرح کی ہچکچاہٹ رہی ہے اور کیوں معاملات جو ہے ان میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. اور جب اس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ نے ریزالو کرنے کے لیے اس میں بڑی عقل مندی سے کام لینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے کہا کہ اس میں تو جی کسی کو بلیم ہی نہیں کیا گیا, آپ نے TORs جیسے بنائے تھے اس کے مطابق ہی ہونا تھا نا کام. اگر آپ TORs میں کہتے کہ پن پوائنٹ کریں کہ یہ غلطی کس کی ہے, وہ باقاعدہ جوڈیشل کمیشن کی طرف سے یہ جو ہے امپریشن دیا گیا کہ ہمیں جو TORs دیے گئے تھے ہم نے اس کے مطابق اپنی رپورٹ تیار مرکز میں بھی بنا ہوا ہے ابھی TORs کا. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک واقعی دیانتداری, ایمانداری سے, نیک نیتی سے کام کرنا. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ 14 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. یہ معاملہ یوں ہی ٹھپ نہیں ہونے والا, اس کو انکوائری کے اندر جانا ہے, انکوائری ان بائسڈ ہونی چاہیے. ہمارا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. 12 مئی کو کراچی میں بھی تو لوگ مرے تھے, وہ تو معاملہ ٹھپ ہو گیا. تو وہ بھی غلط ہے نا. دیکھیں ایک دو غلطیاں ملا کے ایک صحیح تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کر رہے نا, وہ ایک اور قصہ ہے. جب بھی کہیں ایسا معاملہ ہوگا اس کو آپ ٹھپ نہیں کر سکتے اور نہ ہونا چاہیے. ہسٹری تو ہے ہماری ٹھپ ہونے کی, اسی لیے میں نے کہا نا ہسٹری ہے ٹھپ ہونے کی. تو کیا اس کو بھی ٹھپ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اب دنیا نہیں ٹھپ ہونے دے رہی, وہ کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھپ نہیں ہونے دیں گے. تو پھر اس کا جواب چاہیے. ایسی کوشش کی جا رہی ہے ٹھپ کرنے کی ویسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے گن دیا نا کہ FIR سے شروع ہو جائیں, آگے سارے معاملات, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ, اس کو پبلک نہ کیا جانا, پھر کہا جانا کہ جی اس کے اندر تو کسی کی ذمہ داری نہیں. ذمہ داری تب ہوتی اگر آپ صحیح TORs دیتے, پھر وہ ذمہ داری بناتے, پھر آپ ان کو پکڑتے, ان کے مطابق جو آپ نے TORs دیے تھے اس کے مطابق. ایسا تو نہیں ہے کہ قادری صاحب اپنی مرضی کی JIT بنا کے کوئی اپنی مرضی کا رزلٹ لانا چاہ رہے ہیں, چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قادری صاحب پھر دوبارہ اس بات پر اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ کینیڈا جانے سے جو گیپ پیدا ہو گیا تھا وہ کور ہو جائے. دیکھا ان کے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہوتے تھے اب وہ بھی لگتا ہے لیفٹ ہو گئے ہیں, الگ جلسے کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا جی کہ یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں قادری صاحب کے معاملے میں. دیکھیں یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, میں یہاں کسی کا ریپرزینٹیٹیو نہیں بن کے بیٹھا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو انصاف اور حق کی بنیاد پر جس طرح ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے, وہ اپنی اسٹریٹجی کو کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں سب سے بہتر, یا ان کے ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں. مگر اس وقت جو معاملہ پھنسا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں آگے قدم بڑھانا ہوگا, اور اس معاملے کو اگر صحیح طرح سے تحقیق آپ کروانا چاہتے ہیں تو پھر مدعی ہیں, ان کی اگر باتوں سے آپ کو زیادہ اختلاف نہیں تو بات مانیں اور اس کو آگے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا شہریار آفریدی صاحب, اب آپ لوگوں کے مطابق یعنی پاکستان تحریک انصاف کے مطابق الیکشن 2013 میں دھاندلی کا پلان تیار تھا, اور ابھی قادری صاحب کے مطابق یہ پٹیالہ ہاؤس پلان جو ہے وہ بھی تیار ہے. یہ کیا لگتا ہے نون لیگ کو کوئی اور کام نہیں ہے جو ہر وقت اس طرح کی پلاننگ ہی کرتی رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جی اس وقت پاکستان بڑے کریٹیکل فیز سے گزر رہا ہے جی. وہ اس لیے کہ اگر آج ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کو نہ صرف پازیٹیو سینس میں پروموٹ کیا, انکریج کیا, اور ساتھ میں ان کی کریڈیبلٹی انسٹور نہ کی, تو ود ایوری پاسنگ ڈے پاکستان کا فیوچر خدا نخواستہ بلیک ہوتا جا رہا ہے, اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا لوئسٹ. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹرسٹ کرنا, جو آپ لوگ کر نہیں رہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہمارا جو آپ ماضی ہے نا, جب آپ پروسیکیوشن کو دیکھتے ہیں
تو اس میں بڑی ڈیفیشنسیز نظر آتی ہیں. لیٹ سے جی آئی ٹی کی آپ انویسٹیگیشن دیکھ لیں. اب خود رانا صاحب نے ذکر کیا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی ان کی رپورٹ اور پولیس پروسیکیوشن کی رپورٹ وہ ٹیلی نہیں کر رہی. واٹ ڈز اٹ شو؟ اٹ کریٹس لاٹ آف کنفیوژن ان دا مائنڈ آف دی اگریوڈ پارٹی. اب اگریوڈ پارٹی کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں ان لوگوں پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں جو بھی ہو، نیوٹرل ہو، ان کا تعلق نہ ہو، اور اگر گورنمنٹ انوالو نہیں ہے، لیٹ سے خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کر کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا کہ آپ نے خدا نخواستہ قتل کیے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی اور پھر رانا صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر میڈیا پہ اتنا لمبا یہ تمام سلسلہ چل رہا ہے اور کوئی انیشیٹو نہیں لیا جا رہا مثال کے طور پہ، تو عام ویور اور اگریو پارٹی کیا سوچے گی؟ اور پھر آپ کو لوور کورٹ آپ کہتے ہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر، چیف منسٹر پنجاب کہتے ہیں کہ اگر کسی عدالت نے مجھے یہ کر دیا، ثابت کر دیا کسی طریقے سے کہ میری کوئی انوالومنٹ ہے تو میں ریزائن کر دوں گا. لوور کورٹ نے ڈیسیجن دیا، پھر ہائی کورٹ نے کہا، اور پھر سب سے حیرانگی اور پریشانی کی جو بات ہے جو عام پاکستانی کے ذہن میں اب بیٹھ چکی ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب چائنا سے واپس آتے ہیں اور پورے پاکستان میں کوئی اس حوالے سے سوائے اپوزیشن کے گورنمنٹ کی طرف سے خاموشی، اور چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں ہاں اب ایف آئی آر کٹنی چاہیے، تب ایف آئی آر کٹتی ہے. یہ جو تمام کڑیاں ہیں نا، ان کو جب آپ لا لے تو ایک میسج کنوے ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ فار ہیون سیک اگر آپ انوالو نہیں ہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ کریں، اور ساتھ میں آپ سب سرکاری مشینری پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب میری بات سنیں، دیکھیں میری اور لاہور ہائی کورٹ نے تو کہا تھا نا لانگ مارچ بھی نہ کرنا. دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں آج جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمیں ایک چیز کا عہد کرنا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ پاکستان کی قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم نے ایگزمپلری گورننس یا ایگزمپلری اپوزیشن کی شکل میں جائز ڈیمانڈ سامنے رکھنے ہیں. اس میں جو بھی انوالو ہو، کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو، ہی اور شی نیڈ ٹو بی کرٹیسائزڈ. تھوڑا سا آگے چلیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. دھرنوں اور جلسوں سے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی سیاسی ٹارگٹس ہیں وہ آپ لوگ اچیو کر لیں گے؟ اور کیا آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ کلیئر ہیں آپ لوگوں کے اپنے نزدیک؟ دیکھیں ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ پاکستان میں انصاف، اسلامی فلاحی ریاست کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ انصاف. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، پاکستان تحریک انصاف جنرل پرسپشن تھی کہ 34-35 MNAs یہ دھرنا اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے اور کسی طریقے سے یہ پاور میں آ جائیں. ایک پرسپشن. آپ خود کہہ رہے تھے استعفیٰ لینا ہے. دیکھیں جی، استعفیٰ تو ہم نے ڈیمانڈ کیوں کیا تھا؟ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے لیے کوئی پریشر نہ آئے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. جب ہمیں تمام کوارٹر سے یہ میسج ملا اور ہم نے خود بھی ریئلائز کیا کہ اگر دو اداروں پہ جو کہ پاکستان کے ادارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اگین پروسیکیوشن کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات ہے کہ اگر وہی جیٹ والی رپورٹ آنی ہے، خاص کر جو لاہور فیاسکو میں، اور ہم پھر ایک دفعہ ان پر ریلائے کریں. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، انکوائری کمیشن آپ لوگ شروع ہوئے، پھر آپ استعفے پہ آئے، پھر استعفے سے اب آپ آگے الیکشن آڈٹ پہ کنسسٹنسی نہیں کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کے پاس. کنسسٹنسی کب آئے گی؟ جب اگلوں کی کریڈیبلٹی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ گاہے بگاہے میں اگلوں کو ڈیسیو کروں یا میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مجھے مس گائیڈ کریں، تو وہ جو ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہیں کبھی میرا ٹرسٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، بات آپ نے سنی، کامنٹ کرنا چاہے تو کر دیجئے گا، لیکن آج تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ 2018 میں ہم خوشحال پاکستان دیں گے، لیکن جو سراج الحق صاحب ہیں نا وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی انٹرسٹ ہی نظر نہیں آ رہا وزیر اعظم کا ملکی معاملات میں. تو ایک تو بتا دیں کہ وزیر اعظم کا انٹرسٹ کہاں پہ ہے، اور دوسرا آپ نے دیکھا شہریار آفریدی صاحب، ان کو اتنا یقین کیوں ہے کہ یہ آپ لوگوں کو یہ جھکا لیں گے اپنے سامنے شاید 30 نومبر کو ہی، کیونکہ فیصلہ کن دن قرار دے رہے ہیں عمران خان سے؟ دیکھیں جو اب تک ہوئی ہے اس کے اوپر میں صرف 1 لائن کومنٹ کرنا چاہوں گا. شاہد لطیف صاحب نے یہ کہا جی کہ خیبر پختونخوا سے اگر کوئی نام جو ہے وہ کوئی نام ڈھونڈ کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیوں نہیں لگا دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. علامہ طاہر القادری صاحب کی جو نیگوشیشن ٹیم تھی جو ہمارے لوگوں کے ساتھ بات کرتی رہی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک نام دیا تھا، اور وہ نام بھی جو ہے وہ بہت اچھا آفیسر ہے. اسی طرح یعنی ایک نام یہ بلوچستان سے تھا، ایک نام خیبر پختونخوا سے تھا. دونوں آفیسر جو ہیں ان کا جو ماضی ہے یا ان کی جو ریپوٹیشن ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ صاحب جو جن کا نام خیبر پختونخوا سے تھا، انہوں نے
اس سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس میں جو ہے وہ یعنی ہی ریفیوزڈ. تو اس وجہ سے پھر جو ہے یہ بلوچستان سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا. اگر وہ اس بات کے اوپر راضی ہو جاتے تو ہمیں اس آفیسر کے اوپر بھی قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی بہت اچھی ریپوٹیشن کے جو ہے وہ مالک ہیں. باقی جو بات کی ہے افریدی صاحب نے کہ جی آئی ٹی کی وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ میرے پاس پڑی ہے. اگر یہ کہیں گے تو میں اب دونوں بھائیوں کو بھیج دوں گا. اس جی آئی ٹی نے بالکل کوئی ڈفرنس نہیں ہے، صرف جو آئی ایس آئی کا ایک نوٹ تھا، انہوں نے نوٹ یہ لکھا تھا کہ دوسرے فریق کی ایف آئی آر جو کہ کورٹ کے حکم سے بعد میں درج ہوئی ہے کہ اس ایف آئی آر یا اس ورشن کو بھی بیچ میں جو ہے وہ لانا چاہیے تھا. لیکن جو انہوں نے اس مقدمے میں 9 لوگوں کو چلان کیا ہے، ان میں سے 5 گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، 4 مفرور ہیں، اس کے اوپر وہ پوری جے آئی ٹی متفق تھی، اور ان 9 لوگوں کے علاوہ جے آئی ٹی نے کسی اور کے اوپر جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں ڈالی. اب آ جائیں آپ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سراج الحق صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو پھر اور اپوزیشن جو ہے وہ کیا بات کرے گی؟ پھر وہ بات تو نہیں کر سکتے جو میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی حکومت کے حق میں کروں گا. اور اس یعنی آپ بھی کوئی بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کا نام اگر عمران خان کی تقریر سے نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا، جیسے پرویز رشید کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں اپوزیشن نے تو پھر یہی بات کریں. اور جہاں تک افریدی صاحب کا تعلق ہے، افریدی صاحب کو بالکل اس بات پہ یقین ہونا چاہیے. اگر ان کو یقین نہیں ہے تو پھر تو ان کو پی ٹی آئی سے جو ویسے پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے. ان کو یقین ہے پی ٹی آئی کے پروگرام کامیابی کے اوپر. نہیں، ہم تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، جو میری انفارمیشن ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ بیہائنڈ دی کرٹن یا اس کو کہتے ہیں بیک ڈور چینل. اچھا، تو مذاکرات تو اس وقت بالکل ان سے بھی ہو رہے ہیں. اور دوسرے ان سے کتنے ہو رہے ہیں ذرا یہ میں بریک کے بعد شہریار آفریدی صاحب ذرا بتا دیجیے گا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ بات ضرور کریں گے. آج عمران خان کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، کیا جو کام پاکستانی نہیں کر سکے اب امریکنز کریں گے؟ بات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شاہد لطیف صاحب، یہ آج عمران خان صاحب کی جو امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے موجودہ صورتحال میں، کیا یہ ایک عام ملاقات ہے یا آپ اسے ایک اہم ملاقات سمجھتے ہیں؟ چونکہ اسی دوران وزیر اعظم کا بھی ایک بیان آیا کہ الیکشن جو اگلے الیکشن ہیں وہ 2018 میں ہوں گے. تو یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے ایک ہی وقت میں، اور کیا کوئی کنیکشن بنتا ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح کی ملاقاتیں بالکل اہمیت کا حامل ہوتی ہیں. یہ کوئی اہم ملاقات تو نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کا امریکی سفیر سے ملنا اس کو بالکل آپ عام تو نہیں کہہ سکتے. اور جو حالات ہیں دیکھیں اس ملک میں امریکی معاملات جب بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں تو امریکیوں کی دخل اندازی، ان سے بات چیت، ان کی طرف سے کچھ سولوشنز کا حل ڈھونڈنا کرنا، حکومت کی طرف سے بھی ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ وہ انوالو ہو سکتے ہیں. یہ بہت سارے اس کے اندر زاویے ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا وہ ملک جہاں کے این آر او کہاں سے آپ کے اوپر امپوز کیا گیا، اتنا بڑا اس ملک کے اندر جو ایک مارکا ہوا، وہ کس نے انیشیٹ کیا اور کیسے؟ ٹیلی فون بھی کیا تھا نواز شریف صاحب کو، یہ بات بھی ہوئی، اور آج تحریک انصاف کی ترجمان نے بھی یہ بات کی کہ یہ اسرار پہ آج ملاقات ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی ٹیلی فون ہوا ہے اور وہ بھی کچھ آؤٹ آف دا وے، اور بات چیت کچھ ایسے کی گئی کہ ہمیں تعلقات کو لے کے آگے بڑھنا ہے. آپ کے آرمی چیف آلریڈی جو ہے وہ امریکہ میں ہے. سو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ جو ایونٹ ہے یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا. ہمیں حالات کا اچھی طرح سے جو ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی کوئی ہوم گرون جو ہے لیڈ قسم کی پالیسی کے بارے میں بات کریں، اور حالات وہاں تک نہیں لے جانے چاہیے کہ کوئی دور سے بیٹھ کے آئے اور کوئی مشورہ دے یا ہم کسی کو مشورے میں انوالو کریں کہ ہمارا مسئلہ حل ہم معاملات کو حل کریں گے، یا اپنے مطابق. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پاکستان اونڈ، پاکستان لیڈ کرنا چاہیے. لیکن ہوگا کیا اس چیز کو تو پھر وہی میں نے کہا نا کہ اگر یہ ملاقات والا معاملہ شروع ہو گیا ہے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
پھر شاید ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہر مرتبہ کہیں باہر سے کوئی جو ہے آ کے ہمارے مداخلت کرو اور کوئی مسئلہ حل کرا دو. حل کی طرف جا رہے ہیں پھر ہم. حل تو ڈیپینڈ، حل تو اس کو کرنا ہے نا جی، کسی نہ کسی صورت تو آپ نے کسی نے تو کرنا حل تو کرنا ہے، حل تو کرنا ہے. اس طرح کی صورت حال کو کنٹینیو نہیں کرایا جا سکتا. یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے یہ کس سینیریو میں ہوئی ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کچھ سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور دھاندلی کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے خدشات تھے وہ آپ نے جو شکایات تھیں وہ امریکی سفیر کو اس سے آگاہ کیا ہے. تو یہ سینیریو کا کیا، ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ کیا پاکستانی قوتوں کی جانب سے مایوسی ہوئی ہے اب اس لیے آپ پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تحریک انصاف کی نہ کبھی یہ سوچ رہی ہے اور نہ کبھی تحریک انصاف اس لیول پر جا سکتی ہے. میں ایک چیز بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہونے کا یقین اللہ سے ہے، اور پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں کسی کی مداخلت کو ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں مداخلت کیا ہوتی ہے، پہلے یہ سمجھا. مداخلت یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں ڈکٹیٹ کرنا اور آپ کے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کرنا. نواز شریف صاحب ملے اور وہاں سے ایک بیان آتا ہے امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں مستحکم جمہوریت ہو، مضبوط یا تحفظ و جمہوریت کا مستحکم حکومت ہو، تو آپ لوگ کہتے ہیں مداخلت ہو گئی. آج عمران خان صاحب نے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا جو شکایات کی دھاندلی کے حوالے سے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ینگ پارلیمنٹیرینز کو اس لیے امریکہ جانے سے روکا کہ جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوا کینیڈا میں، اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا یو ایس میں، کیونکہ جو ہمارے کولیگز تھے جو ایم این ایز گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس چیز کو وہاں بڑا سیریس لیا گیا ہے. پھر نیٹو سپلائی کی آپ دیکھ لیں. پھر آپ دھرنوں کے دوران خان صاحب کا کنٹینر سے یہ کہہ دینا کہ یو ایس کو ہمارے پاکستانی افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک ایمبیسیڈر ملنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی کنسرنز ہیں، یاد رکھیں پوسٹ 2014 جو نیٹو وڈرال ہے اور اس ایریا میں پرشین گلف اور اس انٹائر ریجن میں جو یو ایس کے انٹرسٹ ہیں، اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن رہے، جنرل پرسیپشن. لیکن جہاں تک بات ہے، آج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے گولڈن اپورٹونٹی ہے کہ آج وہ بھی اس کی نفی کریں اور ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو رانا صاحب اپنے جیب سے چٹس نہ نکالیں، اس پہ بیس نہ کریں، سیریس ڈسکشن ہو اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی سیریس ہماری ڈسکشن دیکھیں. سیریس ڈسکشن مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، جو بھی بات ہوئی ہوگی پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ہوگی، اور پاکستان کے افیئرز کے بارے میں یہ کہا گیا ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان میں رہے تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک ہوئی ہوئی ہیں، آج ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر پاکستان میں فری انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کمیشن نہیں ہوگا تو نہ اہل لوگ اوپر آئیں گے اور ان کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ انٹرنیشنل افیئرز یا پاکستان کے نیشنل افیئرز کو ایڈریس کر سکیں. ڈگنیٹی اور کریڈیبلٹی کی جو بات کی تو جو نون لیگ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا ان میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے؟ لیکن اس میں ہمیں کیا چیز ثابت ہوئی ہے؟ آپ خود سوچیں. ثابت تو بعد میں ہوتا ہے، پتہ بعد میں چلتا ہے، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں چاہے کسی کی بھی ہو. لندن میں تو ملاقات ہوئی تھی نا، ثابت کر کے دکھائیں. نہیں ملے ضرور ملنا. دیکھیں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے نیگوسیشن کے. لیکن ایک چیز اگر آپ سے کوئی ملنے آئے آپ ویلکم کریں، لیکن آپ نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ہمارے لیڈرز کا شیوا ہونا چاہیے. رانا صاحب کچھ آج کی ملاقات کو لے کے کوئی کنیکشن بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ ویسے کہا جاتا ہے کہ حکومت تو جہاں کنیکشن نہیں ہوتا وہاں بھی کنیکشن ڈھونڈ لیتی ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہی گئے ہوں ملنے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کی بات تو نہیں، خدا نخواستہ بالکل ایسی بات میں تو ذاتی طور پہ کم از کم نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی، اور نہ ہی میں اس بات کی توقع کرتا ہوں عمران خان صاحب سے بھی اور باقی دوسری جو جماعتوں کی ہماری قیادت ہے اس سے بھی. لیکن ایک بات میں یہ عرض کروں کہ 3 واقعات اس پورے دورانیے کے دوران جب سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے اور اب تک یہ 100 دن ہوا ہے یا 110 دن ہوئے ہیں، 3 واقعات بڑے اہم ہوئے ہیں جو کہ ان حالات میں ایک میجر شفٹ لانے کے جو ہے وہ باعث بنیں گے. ایک واقعہ پہلے ہوا تھا، 2 اب ہوئے ہیں. پہلے ایک واقعہ جو ہے جو بہت اہم تھا وہ واقعہ تھا، وہ ملاقات تھی جو چیف آف آرمی سٹاف نے دونوں صاحبان کو، علامہ طاہر القادری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا. اس کے بعد سمجھنے والوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی،
کیونکہ اگر انہوں نے مداخلت کرنی ہوتی تو پھر اس طرح سے ملاقات قادری صاحب نے کہا رانا صاحب کہ آرمی چیف نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 3 چیزوں کا، ایک FIR کا اندراج، ایک JIT ان کی اعتماد کے مطابق، اور ایک شہباز شریف کا استعفیٰ، اور آج انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، متوجہ کرایا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بارے میں ہماری جو ہے وہ آپ کے چینلز کے اوپر ٹاک شوز میں تلخ کلامی بھی ہوتی رہی ہے، شہاد لطیف صاحب کے ساتھ بھی، کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی، ان کا ایک اپنا موقف تھا، ہمارا ایک اپنا موقف تھا، لیکن اس ملاقات نے جو ہے وہ اس کی بہت اہمیت تھی۔ جی اب جو 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک پرویز مشرف صاحب کے کیس میں جو فیصلہ ہوا ہے اور دوسری جو آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، یہ دونوں واقعات جو ہے میڈیا کا پتہ نہیں فوکس کب ہوگا ان کی طرف، لیکن ان سے جو ہے ان حالات میں جو ہے وہ میجر شفٹ آئے گا۔ کس طرف آتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ابھی، نہ میں کوئی ان ملاقاتوں کا پریوی ہوں۔ دیکھیں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، میں اس میں یہ میرا ذاتی انالیسس ہے۔ نہیں دیکھیں اس میں جو ہے جس طرح سے شہاد لطیف صاحب نے بات کی ہے، وہ لوگ جب کسی معاملے کو یعنی کسی معاملے میں پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکالنے میں مدد بھی دیتے ہیں، اور کوئی ہمیشہ انہوں نے نیگیٹو کام نہیں کیے، بعض جگہ پہ پوزیٹیو کام بھی کیا۔ افغانستان میں انہوں نے جو کام کیا بڑا پوزیٹیو کیا۔ علی الیکشن تو نہیں ہو سکتا؟ نواز شریف صاحب نے اسی لیے آج یہ بات بھی کر دی ہو کہ 2018 سے پہلے بھول جائیں، 2018 میں ہی ہوں گے الیکشن، ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ کنسنسس کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ جو حالات جو ہیں وہ آگے انہوں نے کیا ٹرن لینا ہے۔ ٹھیک ہے اچھا رانا صاحب ایک چھوٹی سی بات اور کر دیں، پھر میں اس پہ آپ سے بھی ذرا کامنٹ لوں گی۔ رانا صاحب ابھی آپ نے کنٹینرز کا بھی ذکر کیا تھا نا، چودھری نثار نے کہا کہ اگر گورنمنٹ چاہتی تو پہلے دونوں کنٹینرز کو اپنے قبضے میں کر لیتی، کیوں نہیں چاہا آپ نے؟ پھر کیوں حالات آپ نے اتنے آگے آنے دیے؟ اب تو دونوں اشتہاری بھی ہیں، جواز بھی آپ کے پاس، کیوں نہیں گرفتار کر رہے آپ ان دونوں کو؟ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ حالات کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تلخیوں میں اور مزید جو ہے وہ محاذرائی میں لے کے جائیں۔ ہم ٹھیک ہے بعض چیزیں جو ہیں وہ بعض جگہ پہ جو ہے نہیں رانا صاحب یہ کمپلشن ہو جاتی ہے، یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ میں شاہد لطیف صاحب سے پوچھ لوں، آپ کو پھر میں موقع دے دوں گی۔ شاہد لطیف صاحب کیا وجہ لگتی ہے، کیا چیز ہے جو حکومت کو قانون کی عملداری سے روک رہی ہے؟ اشتہاری دے دیا تو کر لیں گرفتار۔ میں اسی کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ جب کسی کو اشتہاری قرار دیتے ہیں تو پھر وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمیں پکڑیے، پھر کیا یہ کس چیز کی ہچکچاہٹ ہے؟ تو میرا مطلب یہ کوئی مذاق کرنے والی پھر بات ہے نا کہ قانون ایک طرف سے حرکت میں ہے، اشتہاری کہہ دیا گیا، پھر ون سائیڈڈ عوامی ری ایکشن سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں عوامی ری ایکشن کا کیا مطلب؟ دیکھیں عوام تو ری ایکشن کرے گی، کیونکہ ون سائیڈڈ آپ نے سن کے دوسری سائیڈ کو موقع ہی نہیں دیا، اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، قانون اپلائی دیکھیں سارے ہمارے مسائل کیا ہیں کہ قانون جو ہے وہ ہم دوہرا اس کا استعمال کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی مدد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر ایک عام آدمی کے لیے اور قانون ہے اور خاص آدمی کے لیے ایک اور قانون ہے۔ تو یہ نیسیسٹی قوانین باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ بہت بالا تر ہے اور بالا دست ہے، پر اسی آئین کے تحت جب عام پبلک کے ساتھ ڈیل کرنے کے آپ کے معاملات آتے ہیں تو آرٹیکل 1 سے 40 تک کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہاں ہے۔ پرویز مشرف کا معاملہ آپ دیکھیں سرد خانے میں پڑ گیا نا، تو وہ سرد خانے میں پڑ گیا، مگر بات یہ ہے کہ ادھر بھی ایک آئین کا اب یہ ایک ڈسکشن کہیں اور چل پڑے گی، مگر اس وقت بھی ہم آئین ہی کو کوٹ کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6A اور B دونوں اکٹھے پڑھیے اور دونوں کو اکٹھا لگائیے۔ تو میرا تو نقطہ نظر اس میں آج بھی یہی ہے، قانون آج بھی وہی ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ۔ نہیں سروائیول فار دا فٹسٹ، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس اینگل سے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون ڈیمانڈ کرتا تھا کہ جو باقی لوگ ساتھ شامل تھے ان کو لائیے، الٹیمیٹلی عدالت کو یہ کرنا پڑا۔ اب اگر آپ اس کو سرد خانے کی بات کریں یا آپ کہیں جی کہ اس کے اوپر پنڈوراز باکس کھلے گا، تو پھر پنڈوراز باکس کھلتا ہے تو پھر اس کو بھی کھلنے دیں، مگر آپ قانون کو موڑ نہیں سکتے کہ چونکہ پنڈوراز باکس کھلے گا لہٰذا میں اس قانون کو تھوڑا سا B کو نہ پڑھوں، A کو پڑھ کے قانون چلا لوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو اشتہاری کہتے ہیں، پہلے تو سوچئے کہ کیا اشتہاری کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گرفتاری۔ اب آپ گرفتاری نہیں کرتے، اور اب آپ دوسری بات جو آپ نے کی کہ واقعی اگر آپ نے ان کو پکڑنا ہے وہ تو بہت دیر سے یہ سارے کام کر رہے ہیں، پھر آپ پکڑتے بھی نہیں۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کیوں نہیں اشتہاری کہنے کے باوجود گرفتار کیا جا رہا؟ رانا صاحب اگین مطلب ہمیں ایک میسج کنوے کرنا ہے آپ کے ٹاک شو سے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہے۔ جی رانا صاحب جب منسٹر تھے تو وہ T20 کھیلا کرتے تھے،
اچھا. اور کبھی ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کچھ کہہ دیا, کبھی آج وہ میچور یونس خان بیٹسمین کی طرح ہر بال کو دیکھ کے لیفٹ بھی کر رہے ہیں اور ہر چیز کو بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ میاں صاحب کی ٹیم میں یہ جو جتنے لوگ ہیں وہ ان کو کامن سینس پریویل کرنے میں ہیلپ کریں. یہ جو کنفیوزڈ وائبز دے رہے ہیں, کبھی پرچے کٹوانا, پھر پیچھے چلے جانا, پھر ایک عجیب وائبز دینا, ہم ادھر سے ریڈ زون نہیں انٹر ہونے دیں گے, پھر چھوڑ دینا. انتخابات ارلی ہونے کا آپشن اوپن ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس سے پی ایم ایل این کی کریڈیبلٹی جتنی ان کے ان ایکٹ سے خراب ہوئی ہے, شاید ہمارے ڈرنے سے, ان کی اپنی خامیوں سے, ٹھیک ہے, نان سیریس ایٹیٹیوڈ اینڈ کنفیوزڈ وائبز یہ جو دیتے رہے ہیں. یہ جو گڈ گورننس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ٹیم ورک جو کہ نظر نہیں آ رہا, اینڈ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ گڈ ایڈوائزرز. یہ جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں سامنے وہ ایسے, وہ ہاں خود اپنی ٹانگوں پہ جو ہے نا کلوڑا مار دے. ٹائم ختم ہونے کا آخری چیز, آج سراج الحق صاحب کی میں نے رانا صاحب سے بھی بات کی, سراج الحق صاحب نے ایک اور بات کی, آپ لوگوں کے آپ کے اتحادی ہیں نا جماعت اسلامی, انہوں نے کہا کہ کچھ اداکاروں اور فنکاروں نے 18 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ کے تو اتحادی؟ یہ سراج الحق صاحب بہتر اس کا بتا سکتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے خیبر پختونخوا میں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں پارس, یہ وقت بتائے گا, جو ہماری جو گورننس ہے خیبر پختونخوا میں جتنی سنسیریٹی اور ایمانداری سے لگے ہوئے ہیں, تھوڑا سا اگر ٹائم مل گیا یو ول بی مسمرائزڈ. یہ میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان فخر کرے گا اس کو. چلے سر فخر کرے گا, تو پھر اگلے الیکشن میں آپ کو اگر ووٹ پڑ گیا تو اس کا مطلب کہ لوگوں نے سراہا اس کو, وہ تو لوگ بتائیں گے, الیکشن بتائے گا. اللہ ان لوگوں کو اقتدار میں لائے پاکستان کے مفاد میں ہوں اور خیر کا اور عوام کے سوچ والے ہوں. اگر وہ لوگ آئیں جو وعدے کر کے پھر نبھا نہ سکیں, پھر بھی پکڑائے گی. پاکستان کو اپنی اذیت سے نکل آنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شاہد لطیف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ. ہماری حکومت ہر روز ترقی کے سفر کی بات کرتی ہے, لیکن کیا کوئی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ عوام کے لیے یہ ترقی کا سفر ہے یا صفر؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.